In the previous class, we had covered major part of the Unit 4, and in Unit 4, we had studied about different tools of guidance and counseling, how these tools are applied, and how these tools are used when we are providing guidance and counseling, and what is the importance of these tools, and what is the limitations, and what is the importance of these tools. We had studied about that component. Today, we are going to cover 4.4 techniques of guidance and counseling. There are major three techniques and approaches of guidance and counseling. In some books, you will find it as a type of guidance and counseling as well. These are called three approaches or three types of guidance and counseling: directive, non-directive, and elective. Let's now proceed and try to understand what does this concept means. As I have told you that in some books and in some literature, you will find that as a types of counseling. And some books you will find that it as a approaches or directive counseling. As the name suggests, in directive counseling there is a direction. There is a It is a counseling that is basically counselor oriented counseling, because counselor in this type of counseling, the counselor has a central position. The counselor has the upper hand. The counselor has a major role to play whenever providing the counseling to the counselee, because in this type of counseling, the counselee is passive and the counselor is active. As the name suggests, very clear from the name as well, the counselor will provide directions. The counselor will direct the actions of a counselee. इस किस्म की काउंसलिंग में क्या होता है कि जो काउंसलर है वो बेसिकली एक्टिव होता है, और जो काउंसली होता है जिसको काउंसलिंग दी जा रही है वो पैसिव होता है, और काउंसलर ही सारा रोल अदा करता है, और ये काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग भी कहलाती है। इसको डायरेक्टिव काउंसलिंग भी कहते हैं। इसमें काउंसलर का जो रोल है वो आइडेंटिफाई भी करता है, वो डिफाइन भी करता है, डायग्नोस भी करता है, और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पेश करता है। न सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पेश करता है, बल्कि it he gives directions to the counselee how to proceed, और वो उसमें स्टेप बाय स्टेप तमाम जो स्टेजेस हैं वो काउंसली को, जिसको काउंसलिंग दी जा रही है, उसको वो रहनुमाई करता रहता है, गाइड करता रहता है, उसको बताता जाता है। तो इस किस्म की काउंसलिंग में ये होता है कि काउंसलर कंडक्ट एन एनालिसिस ऑफ द entail collecting data from the various sources. He puts together data which involves interpreting and organizing the data. He identifies the nature of the problem. He conducts the prognosis, which involves predicting the development. अच्छा, डायग्नोसिस एंड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस में क्या फर्क है? डायग्नोसिस में बेसिकली फाइंड किया जाता है कि फॉल्ट कहाँ आया हुआ है, कहाँ प्रॉब्लम है, और प्रोग्नोसिस में ये होता है कि हम ये फाइंड करते हैं, हम ये एक रिसीव करने की कोशिश करते हैं कि अगर हम ये ट्रीटमेंट देंगे, इस तरह बच्चों को डील करेंगे तो इसके क्या असरात आ सकते हैं, जिसमें हम बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि क्या पॉसिबल डेवलपमेंट्स आ सकती हैं, क्या चेंजेस पॉसिबल आ सकती हैं फ्यूचर में। अगर मैं इस प्रॉब्लम का ये वाला सॉल्यूशन प्रपोज करूं तो व्हाट विल बी द पॉसिबल डेवलपमेंट्स इन फ्यूचर। तो इसी तरह जैसे मैंने बताया अभी कि जो डायरेक्टिव काउंसलिंग होती है, इसमें काउंसलर जो है वो स्टेप बाय स्टेप हेल्प करता जाता है फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज टू द फाइनल स्टेज। वो अपने क्लाइंट की, अपने स्टूडेंट की, अपने जो भी काउंसली है उसकी हर स्टेज पर, हर लेवल पर वो डायरेक्शन देता है, वो गाइड करता है, और सुपरवाइज्ड ये बेसिकली काउंसलिंग होती है। इट इज ये काउंसलिंग की नेचर आमतौर पे हम जो इस्तेमाल करते हैं ये छोटे बच्चों में या डिपेंडेंट्स में, ये हम डायरेक्टिव काउंसलिंग इस्तेमाल करते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द काउंसलर एज वेल कि वो किस अप्रोच को प्रैक्टिस करना पसंद करता है, किस अप्रोच को वो फॉलो करता है। तो ऐसा काउंसलर जो डायरेक्टिव अप्रोच को प्रैक्टिस करता होगा वो हमेशा डायरेक्टिव काउंसलिंग को प्रैक्टिस करेगा,
اور اس میں ڈائریکشنس دے گا. اس میں وہ بیسیکلی وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آپ کو کاؤنسلر نظر آئے گا, نہ کہ کاؤنسلی. سینٹرل پوزیشن پہ آپ کو کاؤنسلر نظر آئے گا, نہ کہ کاؤنسلی. اور اسی میں اس کا جو رول ہے میجر, ہر جگہ پر وہ خود فیصلے کرے گا اور خود اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کرے گا. اس کی مثال میں نے دی, جیسا کہ چھوٹی عمر کے بچوں کو جب ہم گائیڈ کرتے ہیں یا کاؤنسلنگ دیتے ہیں بیسیکلی, تو ہم چونکہ اپنے آپ کو بڑے جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو زیادہ تجربہ کار سمجھتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں, بچے کم جانتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرنا ہے آپ نے, اس کے علاوہ نہیں کرنا. تو یہ ایک ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کی مثال ہے, جس میں کہ جو کاؤنسلر ہے وہ ایک اپر ہینڈ رکھتا ہے ایز فار ایز نالج, ایکسپیرئنس, ایکسپوجر اینڈ اسکلس آر کنسرنڈ. تو وہ, اور پھر جو کاؤنسلر ہے وہ ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ جو دے رہا ہے وہ فیڈ بیک بھی لے گا, اور فیڈ بیک لے کر اسی کی روشنی میں پھر دوبارہ خود ہی سولوشنس نکالے گا. وہ مشورہ نہیں کرے گا, وہ مشاورت کے ساتھ نہیں چلے گا, وہ ایک سجیسٹ نہیں کرے گا بلکہ ڈائریکٹ کرے گا. سجیسٹ کرنا کہ آپ یہ بیٹا کر سکتے ہیں, آپ یہ بھی کر سکتے ہیں, یہ نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کہلائے گی. ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ میں یہ کریں, ایسا کرو, ایسا آپ کو ضرور کریں. تو اس کے بغیر آپ کو کوئی اور وے نہیں ہوتا, جس میں چوائسیز نہیں ہوتی, جس میں آپشنس نہیں ہوتے. تو یہ ساری ایگزامپلس جو ہوتی ہیں وہ ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کی ہوتی ہے. ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ میں نے جیسے کہ بتایا, یہ عام طور پہ ہم جو انیشیل لیول پہ بچوں کو جب ہم گائیڈ کرتے ہیں, بچوں کو کاؤنسلنگ کرتے ہیں, تو اس میں ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہوتی ہے, جس میں کہ جو کاؤنسلی ہے وہ ڈپینڈنٹ ہے, اور جو کاؤنسلر ہے وہ بیسیکلی مور انڈیپینڈنٹ ہے in terms of making decisions, in terms of applying his solutions to any problem. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے, آخر ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کیوں دی جاتی ہے؟ اس کے کچھ میرٹس بھی ہیں. جو میرٹس ہیں وہ بڑے سمپل ہیں. ایک تو یہ اکنامیکل ہے, اس میں ٹائم سیونگ ہوتی ہے, اور جلدی ہم ایک چیز کو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں, بجائے کہ ہم نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کی طرف جائیں, جس میں آؤ بچوں ہم پرابلم کا سولوشن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ کہنے کے بجائے ہم بچوں کو پرابلم کا سولوشن پیش کرتے ہیں کہ ایسا کریں, ایسا کریں, ایسا نہ کریں, ایسا نہیں کرنا آپ نے. تو یہاں پر ایک تو, اور اس میں ٹائم سیو اس لیے ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پر ریزلٹس ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ صرف وہی بندہ دے سکتا ہے جس کے پاس بہترین نالج ہو اور ان ڈیپتھ ایکسپیرینس ہو. وداؤٹ نالج اینڈ ایکسپیرینس ہم ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ نہیں دے سکتے. اور اس میں جو سولوشن ہے, the client gets a solution to the problem for sure. چونکہ جو کاؤنسلر ہوتا ہے ویل ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے, جیسے امی ہے وہ بہتر جانتی ہے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. وہ جب گائیڈ کرے گی تو پیرنٹ ایز اے گائیڈ بھی ہیں, ٹیچر ایز اے گائیڈ بھی ہیں, کاؤنسلر ایز اے گائیڈ اپنا رول ادا کرتے ہیں. تو وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو جو کلائنٹ ہے گیٹ سولوشن ٹو دا پرابلم فور شیور, مانا جو بھی پرابلم کا سولوشن پیش کیا جائے گا ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ میں, اس گارنٹیڈ ہوتا ہے, بہت زیادہ ہائی چانس ہوتا ہے کہ اس کا ریزلٹس پازیٹیو آئیں گے. اور یہ جو گائیڈنس یا کاؤنسلنگ جو ہے ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ, نہ صرف اسکول میں ٹیچرس, گھر میں پیرنٹس, بلکہ یہ بیسیکلی کاؤنسلر اور جو پروفیشنل کاؤنسلرس ہوتے ہیں, گائیڈ ہوتے ہیں, وہ بھی اس ماڈل کو پریکٹس کرتے ہیں, کر سکتے ہیں. اچھا, اس میں ہے کہ بیسیکلی the method focus on the intellectual adjustment of the client rather than emotional adjustment. اس میں صرف سمجھایا جاتا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ کوگنیٹو بیسیکلی اپروچ ہے ٹوورڈز the solution of a problem, اور اس میں ہیومنسٹک اپروچ کو شامل نہیں کیا جاتا. ہیومنسٹک اپروچ میں نے جیسے کہ بتایا تھا کہ ہم بیسیکلی بات ہوتی ہے ایموشنس کی, تو یہاں پر بات ہوتی ہے انٹلیکچوئل کی, مانا کوگنیشن کی, سمجھانے کی بات ہوتی ہے کہ ہم اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں بچوں کو کہ ان کو وہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں, چاہے ان کو پسند ہوں یا نہ ہوں. تو یہ ہم نے اس چیز کے نہیں ملحوظ خاطر رکھتے کہ بچے کو ناگوار گزر رہی ہیں, یہ بچہ اس سے خوش ہے. تو ایموشنل ایڈجسٹمنٹ از ناٹ آور پرائرٹی وین وی آر پرووائڈنگ ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ. اور ایز فار ایز ڈیمیرٹس آر کنسرنڈ, ہر چیز کے میرٹس اینڈ ڈیمیرٹس بھی ہوتے ہیں. دیر آر دا ڈیمیرٹس آف ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ایز ویل.
The following are the demerits of this approach. اس میں کیا ہوتا ہے، سب سے امپورٹنٹ جو بات جو میں نے شروع میں کہی ہے، بیسیکلی کاؤنسلر سینٹرڈ ہوتی ہے، کاؤنسلرس اورینٹیڈ ہوتی ہے، اور کلائنٹ جو ہے وہ یا اسٹوڈنٹ ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، وہ میوٹ ہوتا ہے اور وہ پیسو ہوتا ہے، اس کی جو ہے وہ اس میں رائے اس میں شامل نہیں ہوتی، یہ اس کا ڈیمیرٹ ہے. اسی طرح یہ اپروچ جو ہے بیسیکلی انڈیموکریٹک ہے، انڈیموکریٹک ان دس سینس کہ اس میں جس کو کاؤنسلنگ دی جا رہی ہے اس سے نہیں پوچھا جا رہا، اس کی سے اس میں شامل نہیں ہے، اور اس میں جو رائٹ ہے کاؤنسلی کے وہ اس میں کوئی خاص رائٹس نہیں ہوتے، خاص طور پہ ٹوورڈ فائنڈنگ دا سولوشن آف اے پرابلم. باقی اس میں رائٹس بالکل شامل ہوتے ہیں کہ اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ کاؤنسلنگ لے، اور اس کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے پرابلمس کو شیئر کرے، بتائے. اور ڈائریکٹو کاؤنسلنگ میں زیادہ تر جو کاؤنسلر ہے وہ خود ہی ایک نتیجے پہ پہنچتا ہے، خود ہی سولوشن سجیسٹ کرتا ہے، اور خود ہی اس کی فیڈ بیک لیتا ہے، اور فیڈ بیک کی روشنی میں خود ہی وہ پھر اپنا اسٹریٹجی کو چینج کرتا ہے. اور ڈائریکٹو کاؤنسلنگ آپ نے اپنی لائف میں اکثر دیکھی ہوگی، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ جب ہم کلاس روم میں ہوتے ہیں، ہم اپنی لائف میں جہاں پر کہ ایک اتھارٹیٹیو اپروچ چل رہی ہو، اتھارٹی کوئی ہمارے اوپر مسلط ہو یا اتھارٹی ہمارے اوپر ہمیں دیکھ رہی ہو، تو وہاں پر عام طور پہ آپ کو جو گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ مل رہی ہوتی ہے وہ سارے کے سارے ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہوتی ہے. یہ ایک اپروچ ہے جو پریکٹس کی جاتی ہے، اور باقاعدہ ان پریکٹس آپ کو ملے گی ہر ٹائپ کے سوسائٹی میں، چاہے وہ ویسٹرن سوسائٹی ہو چاہے وہ ایسٹرن سوسائٹی ہو. یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ ایک، اور اس کی اپنی افادیت اور اہمیت بھی ہے، اور لیکن اس کے ڈیمیرٹس بھی ہیں جو ہم نے دیکھے. اب ہم بات کریں گے نیکسٹ ٹائپ جو ہمارے پاس ہے، نیکسٹ اپروچ کاؤنسلنگ کی نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ ہے. بیسیکلی نام سے ظاہر ہے جس میں کہ ڈائریکشنز نہ دی جائیں، جس میں کہ ہم اتھارٹی کو استعمال نہ کریں. اور یہ بیسیکلی کارل روجر نے جو امریکن سائیکولوجسٹ تھا اس نے اس کو پیش کی تھی، یہ اس کا ایکسپیرنٹ ہے. نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ بیسیکلی جس طرح کے ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ کاؤنسلر سینٹرڈ ہے، اسی طرح نان ڈائریکٹیو جو کاؤنسلنگ ہے یہ بیسیکلی کلائنٹ سینٹرڈ ہے. ٹھیک ہے، اس میں کلائنٹ کو جو ہے سینٹرل پوزیشن حاصل ہے. کلائنٹ سے مراد کاؤنسلی، اسٹوڈنٹ کو سینٹرل پوزیشن حاصل ہے، بچے کو سینٹرل پوزیشن حاصل ہے. اور نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ میں جو کاؤنسلر ہے وہ بچے کے جو ایموشنس ہے ان کو مد نظر رکھے گا. اس میں بچے کو فل اختیار حاصل ہوگا کہ وہ اپنی پرابلم کو اچھی طرح ایکسپریس کر سکے. جس طرح میں نے بتایا کہ جسٹ ٹولڈ یو دیٹ ان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ یہ جو کاؤنسلر ہے خود ہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ بچے کو کن پرابلمس کا سامنا ہے، آبزرو کرتا ہے، آبزرو کر کے پھر وہ گائیڈنس دیتا ہے. جبکہ نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ میں بچہ اپنے پرابلمس کو شیئر کرتا ہے، اور پھر وہ کاؤنسلر جو ہے وہ کوشچن آنسر کے تھرو فردر ایکسپلور کر کے اور وہ سجیسٹ کرتا ہے، ڈائریکٹ نہیں کرتا. دیر از اے ڈفرنس بٹوین ڈائریکٹیو اینڈ نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ. تو ایک اس میں یہ ہے کہ وہ جو پاسبل سولوشنس ہیں وہ اس کو سجیسٹ کرتا ہے، پرپوز کرتا ہے. اور اس میں جو کاؤنسلی ہے ہی از این ایکٹیو پارٹیسپینٹ ان دا پروسیس. اور نان ڈائریکٹ جو ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو کاؤنسلی ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے، جو چائلڈ ہے وہ پیسو ہے. لیکن یہاں پر جو کاؤنسلی ہے، چائلڈ ہے، وہ ایکٹیو آپ کو نظر آئے گا اور ایکٹیو ہوتا ہے. اور اس میں پھر ڈسکشن کے تھرو پہلے وہ سولوشن سجیسٹ بھی کرے گا، پھر ڈسکس کرے گا، ڈسکشن کے تھرو پھر وہ ایک سولوشن جو ہے پرپوز کرے گا، اور پھر اس سولوشن کو وہ پرپوز کرنے کے بعد اس کو پیش کیا جائے گا کہ آپ اس پہ عمل اگر کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا. تو بیسیکلی نان ڈائریکٹیو کاؤنسلنگ میں کیا ہوتا ہے کہ جو کاؤنسلر ہے وہ ایکسپلور کرتا ہے، اور اس میں ایکسپلور کرتا ہے اور تھرو کوشچن آنسر، تھرو آبزرویشن اور تھرو ڈسکشن، اور پھر وہ ایک جو سولوشنس ہیں، ایک سولوشن نہیں ہوتا بلکہ سولوشنس ہوتے ہیں. جو سولوشنس ہیں وہ پروپوز کرتا ہے. اس میں ڈیموکریٹک اپروچ ہوتی ہے. ڈیموکریٹک اپروچ مانا
کہ جو کاؤنسلی ہے اس کو بھی اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ بھی اس میں اپنا کچھ کہہ سکے، کچھ بول سکے کہ نہیں میں ایسا نہیں کروں گا، میں ایسا کر سکتا ہوں، ہاں یہ کر لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں ایموشنل جو اسپیکٹ ہے اس کو زیادہ فوکس کیا جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں کہیے کہ یہ کوگنیٹو اپروچ کم ہے اور ہیومنسٹک اپروچ زیادہ ہے. اور اس کے میرٹس کیا ہیں؟ اس کے جو میرٹس ہیں میجر، اس میں یہ ہے کہ اس طرح کی جو کاؤنسلنگ ہوتی ہے جس میں کہ ہم اسٹوڈنٹ کو مور لبرٹی، مور فریڈم دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ اس کا میرٹ بن جاتی ہے کہ جو کاؤنسلی ہے ہی اور شی ہیز مور فریڈم. ٹھیک ہے. اور اس میں نیکسٹ یہ ہے کہ چونکہ آٹوکریٹک نہیں ہوتا، چونکہ انفورسڈ نہیں ہوتا کوئی بھی ڈیسیجن، سولوشن آف دا پرابلم صرف پرپوز کیا جاتا ہے، تو اس طرح کی گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ ٹینشن فری ہوتی ہے، اسٹریس فری ہوتی ہے. اور اس میں جو کاؤنسلی ہے وہ اپنے آپ کو بڑا ایڈجسٹڈ فیل کرتا ہے، اور چونکہ اس کے ایموشنز کا بھی خیال رکھا جا رہا ہوتا ہے اس لیے وہ اپنے آپ کو بڑا وہاں پر ریلیکسڈ فیل کرتا ہے اس طرح کی انوائرمنٹ میں جہاں پر کہ کاؤنسلی کو بھی کچھ کہنے کا موقع مل رہا ہے اور کاؤنسلی کی سے جو ہے اس کو امپورٹنس دی جا رہی ہے. کاؤنسلی کی جو بات ہے اس کو بھی سوچا جا رہا ہے، اس کے پہلوؤں کو بھی مد نظر رکھ کے سولوشن تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو اس میں یہ ہے کہ فردر ایک میرٹ اس میں یہ بھی ہے کہ جو کاؤنسلی ہے وہ پازیٹیو ایٹماسفیئر اس کو ملتا ہے اور ایک کمفرٹ زون میں وہ کام کرتا ہے، اور وہ پھر اپنی ویکنیسز اور پرابلمس کو اپنی طور پر سالو کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اس میں جہاں پر اس کے ڈیمیرٹس ہیں، دیر آر ڈیمیرٹس ایز ویل. تو ڈیمیرٹس میں یہ ہے کہ یہ ٹائم کنزیومنگ ہے، بجائے کہ کاؤنسلر جو ہے خود ہی کہے ہاں یہ سولوشن آپ کا ہو سکتا ہے، میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں. اس کو سولوشن پتا ہوگا کاؤنسلر کو، لیکن اس کے باوجود کہے گا آؤ ہم اس کا سولوشن تلاش کرتے ہیں، یوں کر کے دیکھتے ہیں، یوں کر کے دیکھتے ہیں. تو یہ جو پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹرائل اینڈ ایرر چلتا ہے، تو اس میں ٹائم کنزیومنگ ہوتا ہے. اور چونکہ کاؤنسلی جو ہے جس کو کاؤنسلنگ دی جا رہی ہے وہ تو اتنا نہیں جانتا جتنا کہ کاؤنسلر جان رہا ہوتا ہے، تو وہ اتنے اچھے سولوشن تو سجیسٹ نہیں کرے گا. کیونکہ بچہ اگر کہہ رہا ہے کہ نہیں ایسا میں نہیں کروں گا، ہم ایسا کر لیتے ہیں، تو ہم ایسا کر لیتے ہیں، ضروری نہیں بچہ صحیح بھی کہہ رہا ہو. جو کاؤنسلر دیکھ رہا ہوگا کہ ہاں یار بہتر اس کے لیے کیا ہے. تو نان ڈائریکٹیو میں بیسیکلی کیا ہے کہ ٹائم کنزیومنگ ہے اس کا ایک تو، اور اس میں آپ کو جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ یہ کلائنٹ سینٹرڈ ہے. تو کلائنٹ سینٹرڈ سولوشنز جو ہے وہ ضرور نہیں ایکوریٹ بھی ہوں، ضروری نہیں جو بچہ اگر کہے ایسا کر لیتے ہیں، اگر ہم اس کی بات مان کے ویسا کرنا شروع کر دیں تو وہ ضروری نہیں کہ ایکوریٹ سولوشن پہ ہم حاصل کر سکیں. اور لائک وائز نان ڈائریکٹو کاؤنسلنگ ڈسکشن آف دا پرابلم ہے، بیسیکلی فائنڈنگ دا سولوشن ہے تھرو ڈسکشن. تو یہ بیسیکلی کافی سلو پروسیس بھی ہے. اس کے ریزلٹس جو ہیں فوری طور پر ہمیں نہیں ملتے، کیونکہ بہت سارا وقت جو ہے وہ ہمارا ڈیسیجن میکنگ میں، ڈسکشن میں، ان چیزوں میں گزرتا ہے. اور سولوشنس وہی ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم سولوشن اچھے حاصل نہ بھی کر سکیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کاؤنسلر نے اور کاؤنسلر نے مل کے کوئی آگے اپروچ کو اختیار کیا اور اس کے جو سولوشنس ہیں وہ پراپر نہیں، جو سولوشن اس نے پروپوز کیا جو ہمارے پاس آیا ہو سکتا ہے اس کے پراپر ریزلٹس نہ نکلے. تو یہ اس کے ڈی میرٹس ہیں. تو دو قسم کے اپروچز کا ابھی تک ہم نے دیکھا، ڈائریکٹیو اور نان ڈائریکٹیو. ڈائریکٹیو میں ہم نے دیکھا کہ جو بیسیکلی وہ کاؤنسلر سینٹرڈ ہے، جبکہ نان ڈائریکٹیو جو ہے کاؤنسلی سینٹرڈ ہے. ڈائریکٹیو اپروچ میں ہم ڈائریکٹ کرتے ہیں اور نان ڈائریکٹیو اپروچ میں ہم سجیسٹ کرتے ہیں. اس میں بیسیکلی ہم انفورس کرتے ہیں اور اس میں ہم بیسیکلی پرپوز کرتے ہیں سولوشنس کو. یہ جو ڈائریکٹیو اپروچ ہے یہ آٹوکریٹک ان نیچر ہے، اور نان ڈائریکٹیو اپروچ جو ہے وہ ڈیموکریٹک ان نیچر ہے. اسی طرح جو ڈائریکٹیو اپروچ ہے ہم نے اس میں یہ دیکھا کہ وہاں پر ہم کوگنیٹو جو تھیوری آف لرننگ ہے اس کو اپلائی کرتے ہیں.
ہم انٹلیکٹ پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم کوگنیشن پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، اور نان ڈائریکٹو میں ہم ایموشنس پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نان ڈائریکٹو اپروچ جو ہے اس میں ریزلٹس دیر سے آتے ہیں، اور ڈائریکٹو اپروچ میں ہمارے پاس فوری اور شور ریزلٹس نکلتے ہیں۔ اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ڈائریکٹو اپروچ ہے اس میں ہو سکتا ہے جو کاؤنسلی ہے وہ انڈر اسٹریس ہو، اور وہ اپنے آپ کو ریلیکس فیل نہ کرے اور کمفرٹیبل نہ فیل نہ کرے، جبکہ نان ڈائریکٹو اپروچ میں بچہ جو ہے اپنے آپ کو مور کمفرٹیبل فیل کرتا ہے۔ اور نان ڈائریکٹو اپروچ میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بچے کو جو ہے وہ اختیارات بھی حاصل ہوتے ہیں۔ اور اب آتے ہیں ہم الیکٹرک کاؤنسلنگ۔ الیکٹرک کاؤنسلنگ کو ایف سی تھرون نے بیسیکلی پرپوز کیا تھا، اور اس کا جو مین کرکس ہے، جس طرح ڈائریکٹو اور نان ڈائریکٹو اپروچ کا جو میں نے کرکس بتایا، ایک میں سجیسٹ ہے، ایک میں ڈائریکٹ ہے، اس میں جو کرکس ہے اس کا وہ ہے کوآرڈینیٹ اینڈ کوآپریٹ ہے۔ بیسیکلی یہ کوآپریٹو میتھڈ ہے، کوآرڈینیٹو میتھڈ ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ کاؤنسلر اور کاؤنسلی دونوں ایک دوسرے سے کوآپریٹ بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے رابطے میں مسلسل رہتے ہیں، اور ایکٹیولی جو ہے وہ ورک کرتے ہیں، کوآپریٹ کرتے ہیں ٹو فائنڈ دا سولوشن آف دا پرابلم۔ تو بیسیکلی یہ نان ڈائریکٹو سے ملتی جلتی اپروچ ہے، لیکن اس میں فردر مزید لبرٹی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں اور اس میں یہ ہوتا ہے جو مین چیز کہ جو کلائنٹ کی پرسنل نیڈس ہوتی ہیں یہ ان کو بھی ٹیکل کرتی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ مین ہم جو انفارمیشن لیتے ہیں وہ بیسیکلی یہ ان ڈیپتھ ہوتی ہے بہت زیادہ، نان ڈائریکٹو کے مقابلے میں بھی۔ ڈائریکٹو تو بالکل ڈیپتھ نہیں رکھتی، نان ڈائریکٹو کچھ ڈیپتھ رکھتی ہے۔ جو الیکٹرک ہے اس میں زیادہ ڈیپتھ ہوتی ہے، اور پرابلم کو سالو کرنے کے لیے ہم اس کی جو سیگمنٹ فراڈ کی اپروچ جو ہے کہ ہسٹری کو پہلے دیکھا جائے پھر آگے بات کی جائے، تو اس میں جو پہلے کاؤنسلر جو ہے وہ انڈیویجول نیڈس، جو پرسنل نیڈس ہیں بیسیکلی کلائنٹ کی، ان کو اسٹڈی کرتا ہے، اور پھر کاؤنسلر اس میں سے اپروپریٹ ٹیکنیکس جو سلیکٹ کرتا ہے، سلیکٹ کرنے کے بعد پھر وہ سولوشن جو اپلائی کرتا ہے ٹو سالو دا پرابلم آف دا کاؤنسلنگ۔ اور اس ٹیکنیک میں جو کرکس ہے وہ اپنی جگہ پہ قائم رہتا ہے کہ کوآپریٹ بھی کرے گا اور کوآرڈینیٹ بھی کرے گا، مطلب رابطے میں بھی رہے گا اور تعاون بھی ہوگا، دونوں چیزیں اس میں قائم رہیں گی۔ تو اس میں پھر the techniques and counseling process are evaluated to know whether it has been effective or not، اور ٹائم ٹو ٹائم اس کا فیڈ بیک لے گا اور اس کو ایویلیوشن ہوگی کہ یہ چیزیں افیکٹو ہیں یا نہیں۔ اور پھر counseling has been done by the counselor. The counselor seeks the opinion of the client on whether the technique and the counseling provided by have been helpful or not۔ جیسا کہ میں نے بتایا اس میں کوآپریشن اور کوآرڈینیشن ہوگا، تو بچے سے ہر مرحلے پر فیڈ بیک لیا جائے گا، اور اس سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو آپ کو کاؤنسلنگ دی جا رہی تھی اس سے آپ کس حد تک فائدہ ہو رہا ہے، اس سے آپ ایگری ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں، آپ کو کچھ اس کے پازیٹیو ریزلٹس مل رہے ہیں۔ اگر مل رہے ہیں تو ٹھیک، اگر کاؤنسلی جو ہے اگر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا تو وہ اکارڈنگلی اس میں تبدیلیاں بھی لے کر آتا ہے۔ تو ڈی میرٹ کیا ہے اس میں؟ ڈی میرٹ یہ ہے کہ کاؤنسلی از ایکٹیو، counselor and counselee both are active, so more practical solution can be arrived at، یہ merits ہیں سوری۔ اور approaches جو ہیں جو اپلائیڈ کی جاتی ہیں وہ پریکٹیکل ہوتی ہیں، وہ ڈے ٹو ڈے لائف سے مطابقت رکھتی ہیں، اور لائک وائز جو اس میں یہ جو ہمارے پاس الیکٹرک اپروچ ہے اس کے ذریعے کاؤنسلی جو ہے وہ گیٹ بیٹر انسائٹ، وہ زیادہ بہتر طریقے سے اپنی ہی پرابلم کو، اپنی چیزوں کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، یہ اس کے میرٹس ہیں۔ اور ڈی میرٹس میں یہ ہے کہ ویگ ہے، ٹھیک ہے، اپرچونسٹ ہے، اس میں کلیئر نہیں ہوتا کوئی بھی چیز، اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے نہ کاؤنسلر کو پتا ہے اس کا سولوشن کیا ہوگا، نہ کاؤنسلی کو پتا ہے اس کا سولوشن کیا ہوگا، اور پھر دیر از نو رول دیٹ اسٹیٹس دیٹ ایکسٹینٹ آف فریڈم، اور اس میں فریڈم جو دی جاتی ہے کاؤنسلی کو اور کاؤنسلر کو، اس کی کوئی حدیں مقرر نہیں ہوتی، اور کہاں پر اس کی فریڈم شروع ہو رہی ہے اور کہاں ختم ہو رہی ہے یہ کلیئر نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح
many people are of the view that both the counselor and counselors cannot be given the equal rights. چونکہ اس میں کاؤنسلر اور کاؤنسلی کو equal rights ہوتے ہیں، تو یہ پھر ایک عجیب سی سچویشن بن جاتی ہے کہ جس میں آپ بچے کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا یہ آپ نے کام کرنا ہے، اب بچے کو رائٹ ایکول حاصل ہے، بچہ اس کو مانے یا نہ مانے اس کی مرضی. تو اس میں چونکہ بچے کی مرضی ایکولی شامل ہو جاتی ہے، چونکہ اب کاؤنسلی جو ہے وہ تو ایکسپیرینس نہیں ہے، کاؤنسلر تو ایکسپیرینس رکھتا ہے، تو یہ دونوں کو ایکول رائٹ دے دینا یہ ایک کوئی بہت زیادہ لاجیکل بات نظر نہیں آتی اس میں. تو لیکن بہرحال یہ تینوں اپروچز آپ کو ڈیلی لائف میں نظر بھی آتی ہوں گی، یہ بعض ٹیچرز بھی پریکٹس کرتے ہیں، گھرانوں میں بھی پریکٹس ہوتی ہے. اور اگر ہم دا فیلڈ آف سائیکولوجی میں چلے جائیں تو تینوں اپروچز ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن، یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ فلانی اپروچ بہت زبردست ہے، فلانی بالکل نہیں، یوزفل نہیں ہے. ایوری اپروچ ہیز اٹس اون میرٹس اینڈ ڈی میرٹس. تو ڈپینڈنگ اپون دا سچویشن اینڈ کنڈیشن، the psychotherapist, psychologist, or teacher as a counselor, as a guide, or school counselor, they will select the most appropriate approach in order to give counseling, in order to guide his students. اس میں ایک میں بات بتا دوں، وہی بات جو ہم نے تھیوریز میں بھی سیکھی تھی کہ ہولسٹک اپروچ جو ہے وہ سب سے بہتر اپروچ رہے گی، انٹیگریٹو اپروچ سب سے بہتر رہے گی. تو اس میں چوتھی جو اپروچ ہم شامل کر سکتے ہیں وہ انٹیگریٹو اپروچ ہے، جس میں ہم بلینڈڈ اپروچ کو، جس کو ہم بلینڈڈ اپروچ بھی کہہ سکتے ہیں. یہ آپ میری طرف سے شامل کر لیجئے گا. چوتھی اپروچ جو ہماری الیکٹیو کے لیے، الیکٹیو، نان ڈائریکٹیو اور ڈائریکٹیو تینوں کو ملا کے جو ہم بنائیں گے وہ ہماری انٹیگریٹو، ہولسٹک یا بلینڈڈ اپروچ کہلائے گی. اس میں کیا ہوگا کہ ہم کسی لیول پر، کہیں پر تو بچے کو کی سنیں گے، بچے کی مانیں گے، اور کہیں پر ہم بچے کو منوائیں گے کہ آپ نے نہیں ایسا کرنا ہے، اور کہیں پر ہم کہیں گے آؤ مل کے دیکھتے ہیں یار اس کا سولوشن کیا ہو سکتا ہے. یہ بہتر ایک اپروچ رہے گی. میری جو سوچ ہے، میرا جو اپنی جو پرسپشن ہے اس میں یہ ہے کہ بہتر رہے گی. اچھا، یہ سوال پوچھا ہے کہ اس کو الیکٹریکل نہیں کہتے، یہ اسپیلنگ اس کی دوبارہ دیکھیے. کوشچن تھا کہ اس کو الیکٹریکل اپروچ کیوں کہتے ہیں. یہ بیسیکلی الیکٹرک اپروچ ہے. الیکٹرک مانا الیکٹ کرنا، الیکٹ کرنا مینس آپ الیکٹ کریں گے، آپ چوز کریں گے. ٹھیک ہے، جس طرح لفظ الیکشن ہے، الیکٹ کرنا، چوز کرنا، اور اس میں سے پسند کرنا. تو اس میں جو الیکٹرک اپروچ اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ اس میں جو کاؤنسلی اور کاؤنسلر دونوں مل کر الیکٹ کرتے ہیں، اور کاؤنسلی کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ جو سولوشن اس نے پرپوز کیے ہیں کاؤنسلر نے، 4 سولوشن یا 2 سولوشن یا 5 سولوشن، یہ کاؤنسلی پر ہے کہ وہ اس میں سے جس کو بھی چوز کرے. تو الیکٹ کرنا مینس چوز کرنا، اس میں سے کسی کا انتخاب کرنا. تو یہ اس کو کنفیوز نہیں آپ نے ہونا، الیکٹریکل سے کنفیوز نہیں ہونا. تو یہ الیکٹرک ہے بیسیکلی ورڈ. تو میں بتا رہا تھا کہ آپ کو کہ بہتر اپروچ ہماری یہ رہے گی کہ اگر ہم تینوں اپروچز کو بلینڈ کریں، تینوں اپروچز کو ایک جگہ پہ انٹیگریٹ کریں، اور ایز پر نیڈ ہم تینوں میں سے جو بھی بہتر ہو اس کو ہم استعمال کریں. دیٹ ول بی مور اپروپریٹ اینڈ سوٹیبل ان مائی اوپینین. آپ کو پھر دوبارہ، چونکہ میں اس وقت آپ کو جو ٹیچنگ کر رہا ہوں میں ڈائریکٹیو ٹیچنگ نہیں کرتا، میری نان ڈائریکٹیو ٹیچنگ ہے، میری الیکٹیو ٹیچنگ ہے. تو یہ آپ کو اختیار حاصل ہے کہ آپ اس میں سے چاہیں جو بھی اپروچ کو پسند کریں. لیکن جو میرا نقطہ نظر ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بہتر یہ ہے کہ ہم تینوں کو بلینڈ کر کے اگر بچے کو اگر گائیڈ کریں تو بچہ بہتر طریقے سے سمجھے گا. اچھا، اب چلتے ہیں ہم، اگلا ہے ہمارا جو پہلے تو ہم اپنی کورس آؤٹ لائن کی طرف چلتے ہیں. اگر ہم کورس آؤٹ لائن کو دیکھیں تو ہمارے پاس جو یونٹ لاسٹ ہے ہمارا یونٹ نمبر 5، یونٹ نمبر 5 ہے ہمارا اسکول وائڈ گائیڈنس اینڈ کاؤنسلنگ. in the very first class I have told you that basically جو کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس کا جو کمپوننٹ ہے وہ فارمل انداز میں تو ہمارے اسکولوں میں ایگزسٹ نہیں کرتا کہ اسکول کاؤنسلرس آر ناٹ ہائرڈ اینڈ there is no sanctioned seat for school counselors.
or there are no sanctioned seats for school counselors in our school system, in our education system, either in public and private schools. Majority of those private schools, they don't have school counselors. Likewise, all of the public schools, they don't have any school counselors at all. तो जो स्कूल वाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग प्रोग्राम है, बेसिकली ये हमारा टीचर बेस्ड गाइडेंस प्रोग्राम है, और आप लोगों को पढ़ाने का मकसद भी यही है कि आपको बैक पे थ्योरीज का पता हो, आपको अप्रोचेस का पता हो, आपको गाइडेंस एंड काउंसलिंग की इम्पोर्टेंस का पता हो। अब हम बात करेंगे कि हम वो कौन से प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज आते हैं उनकी बात करेंगे, और एक जो मेजर प्रॉब्लम्स की बात भी होगी। इसके अलावा हम किस तरह और किस किस किस्म की काउंसलिंग एंड गाइडेंस अपने स्कूल में बच्चों को दे सकते हैं। जहां पर हमने टाइप्स ऑफ काउंसलिंग एंड गाइडेंस पढ़ा था प्रीवियस यूनिट में, तो उसी से मिलता जुलता यहाँ पर भी काम आपको देखने में और पढ़ने में मिलेगा, जिसमें एजुकेशनल गाइडेंस है, सोशल गाइडेंस है, फिजिकल गाइडेंस है, साइकोलॉजिकल गाइडेंस है, और कैरियर काउंसलिंग एंड गाइडेंस। तो इन सारे शोबाजात में, इन सारे डोमेन्स में हम स्टूडेंट्स को जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग दे सकते हैं। अब आइए हम इसके बारे में देखते हैं। वी हैव फ्यू मोर मिनट्स। तो हमारे पास ये जो इस वक्त पहली है हमारी एकेडमिक गाइडेंस। एकेडमिक गाइडेंस को मैंने जैसे कि बताया था एजुकेशनल गाइडेंस भी कहते हैं। बेसिकली ये जो एजुकेशनल गाइडेंस होती है, ये इसकी ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है। और एजुकेशनल गाइडेंस, इसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो बराह रास्त ताल्लुक स्टूडेंट की लर्निंग के साथ है, स्टूडेंट की डे टू डे जो एकेडमिक लाइफ है उसके साथ है। तो एकेडमिक गाइडेंस हैज़ अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। और एकेडमिक गाइडेंस का जो फर्दर किन किन एरियाज में स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ती है एकेडमिक गाइडेंस के हवाले से, उसमें कोर्सेज के हवाले से, अगर जो कोर्सेज स्टूडेंट के पास डाइवर्स कोर्सेज हैं, उसकी उनमें जो डाइवर्सिटी है, उसमें जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कोर्सेज को समझने में, सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में, बाज़ सब्जेक्ट्स बच्चों को समझ में आते हैं और बाज़ समझ में नहीं आते, वहाँ पर भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना फेस करना पड़ता है। इसके अलावा जो सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज में भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। इसी तरह बाज़ सब्जेक्ट्स में स्टूडेंट कामयाब नहीं हो पा रहे होते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते, उनके पास मल्टीपल रीजंस होती हैं उसकी नाकामी की। तो जो स्टूडेंट्स नाकाम हो रहा है एकेडमिक माना एकेडमिकली सही परफॉर्म नहीं कर पा रहा, एजुकेशन में कामयाब नहीं हो रहा, तो वहाँ पर भी उसको हम गाइड कर सकते हैं, स्टूडेंट के हम काउंसलिंग कर सकते हैं। और हम एज अ टीचर पेरेंट्स का भी रोल हम जो है वो हासिल कर सकते हैं, पेरेंट का कॉपरेशन हासिल कर सकते हैं। इसी तरह एक तो फेलवर हुआ, दूसरा हमारे अनसेटिस्फैक्ट्री प्रोग्रेस जब चल रही होती है स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट परफॉर्म तो कर रहा है लेकिन उसकी प्रोग्रेस जो है वो इतनी अच्छी नहीं जा रही कंपैरेटिवली, जितनी के दूसरे सब्जेक्ट्स में या दूसरे डोमेन्स में जा रही है। तो जो उसकी पुअर परफॉर्मेंस है इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वहाँ पर भी टीचर जो है वो गाइड कर सकता है। इसी तरह एकेडमिकली जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, क्लासरूम बिहेवियर जिसके कहिए, तो अनवांटेड और अनडिजायरेबल बिहेवियर, वो भी ओवरकम करने के लिए वहाँ पर भी हमारे एजुकेशनल जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है या एकेडमिक काउंसलिंग है, वो भी हमें हमारी मदद करती है। इसी तरह क्लासरूम में चूंकि हमारे पास डाइवर्सिटी होती है, हमारे पास मुख्तलिफ रंगो, नस्ल, ज़ात और जेंडर के स्टूडेंट्स बैठे होते हैं, तो देयर इज़ अ डाइवर्सिटी इन द क्लास। तो उस डाइवर्सिटी में रहते हुए हम किस तरह यूनिफॉर्मिटी लेकर आएं, हम उस डाइवर्सिटी को किस तरह एंटैकल करें, वहाँ पर भी हमें एज अ टीचर, टीचर्स को भी यहाँ पर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। न सिर्फ टीचर्स को बल्कि स्टूडेंट्स को भी ज़रूरत पड़ती है कि किस तरह हमने स्टूडेंट्स को गाइड करना है कि आप एक्सेप्ट करें आपके बराबर में जो दूसरी ज़ुबान बोलने वाले, दूसरे मज़हब के लोग, दूसरी ज़ात के लोग, दूसरी रंग के लोग, दूसरी नस्ल के लोग आपके बराबर में जो बैठे हुए हैं, आप उनको एक्सेप्ट करें, उनके साथ कोएग्जिस्टेंस के साथ किस तरह आगे बढ़े। तो ये इसके अलावा
انڈیویجول ڈفرینسز میں صرف یہاں تک بات ختم نہیں ہو جاتی کہ لینگویج ہو گئی، کاسٹ، کریڈ، کلین، کلر، یہ چیزیں ہو گئیں. اس کے علاوہ انڈیویجول ڈفرینسز میں جو کلاس میں اگر 30 اسٹوڈنٹ میری کلاس میں موجود ہیں فرض کریں، تو ضروری نہیں 30 اسٹوڈنٹ کے ایک ہی لیول ہو انٹیلیجنس کا، ایسا ممکن ہی نہیں. تو اس میں ویریشن آئے گی، ڈائیورسٹی ہوگی. لائک وائز جو میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں، ضروری نہیں کہ سب کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ایک ہی ہو، سب کا ایپٹیٹیوڈ ایک جیسا ہو، سب کا ایٹیٹیوڈ ایک جیسا ہو. تو دیر ول بی ویریشن ان کلاس. وہ ویریشن کا ٹیچر کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اس ویریشن کا اسٹوڈنٹس کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. لائک وائز اسی طرح اسٹوڈنٹ کے انٹرسٹ اور لائکس اینڈ ڈس لائکس بھی ایگزسٹ کر رہی ہوتی ہیں کلاس میں، اور اسٹوڈنٹ کی ویریشن ان دا بیہیویئر بھی کر رہا تھا. بعض بڑے اسٹوڈنٹ جو ہے پولائٹ ہوتے ہیں، بعض بڑے ارڈنٹ ہوتے ہیں. ارڈنٹ مینس بڑے ہی ہارڈ لائنرس ہوتے ہیں اور ان میں برداشت نہیں ہوتی. تو بعض اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ اسپیس دینا جانتے ہیں، دوسروں کو تھوڑا معاف کرنا جانتے ہیں. بعض جو ہیں وہ بہت زیادہ کہہ لیجیے انتہا پسند ہوتے ہیں. تو اس قسم کی جو سچویشنس ہوتی ہیں اس کو ٹیکل کرنا بھی ایک اسکول میں اسکول کاؤنسلر کا کام ہے. اگر اسکول کاؤنسلر ایگزسٹ نہیں کرتا دین اٹ ول بی ٹیچرس رسپانسبلٹی. اس طرح ایڈجسٹمنٹ آف دا اسٹوڈنٹ، پرسنلی اسٹوڈنٹ کا خود ایڈجسٹ ہونا اس ماحول میں، یہاں پر بھی وہ گائیڈ کرے گا. ایک نیا اسٹوڈنٹ آیا نئے ماحول میں، کس طرح ایڈجسٹ ہوگا، ان چیزوں کو کس طرح سمجھے گا، وہاں پر بھی ایک ٹیچر گائیڈ کر سکتا ہے اپنے اسٹوڈنٹس کو.